बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, नवाज शरीफ चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनने जा रहे हैं। ये खबर किसने दी, इसके ऊपर बात करूँगा। ऐवान इकबाल में फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस में कैप्टन सफदर साहब ने जो अपने दिल की भड़ास निकाली है उसके ऊपर भी बात करूँगा। फजलुर रहमान साहब ने जो कैप्टन सफदर साहब के ऊपर तंज किया उसके ऊपर भी बात करूँगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर ये है कि जी अब तक की जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनने जा रहे हैं। और ये खबर किसने दी, ये पाकिस्तान के एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं जनाब हबीब अकरम साहब, उन्होंने ये खबर ब्रेक की है। और इसका इंकशाफ किसने किया, ये दरअसल बात शुरू कहाँ से हुई। मियाँ जवेद लतीफ़ जो मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, वो हबीब अकरम साहब के प्रोग्राम में आए थे। सुनो टीवी पर हबीब अकरम साहब प्रोग्राम करते हैं और वो बहुत बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, एक सियासी तज्ज़िया निगार हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बड़े कॉम्पिटेंट जर्नलिस्ट हैं। उनके प्रोग्राम में, हबीब अकरम साहब के प्रोग्राम में मियाँ जवेद लतीफ़ साहब ने इस बात का इजहार किया कि नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनने जा रहे हैं। हबीब अकरम साहब ने कहा कि वो क्या इस टर्म में बनेंगे, मतलब इस असेंबली की टर्म में बनेंगे या नेक्स्ट टर्म में बनेंगे, मतलब जो अगली असेंबली होगी उसमें बनेंगे। तो मियाँ जवेद लतीफ़ साहब ने कहा कि वो इस असेंबली में बने या नेक्स्ट टर्म में बने, लेकिन वो चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनेंगे और ये फ़ैसला हो चुका है। फिर हबीब अकरम साहब ने ये खबर दी, उन्होंने कहा कि मैं ये खबर दे रहा हूँ, जो मेरे पास ये खबर है कि नवाज शरीफ इसी असेंबली की टर्म में वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं, इसी असेंबली की टर्म में वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान होंगे। आप सबको याद होगा कि पाकिस्तान के एक बहुत ही क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं और मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं जनाब इरफान सदीकी साहब, जो नवाज शरीफ के बड़े करीब हैं, उनके मशीर भी रहे और उनके एडवाइज़र के तौर पर भी उन्होंने काम किया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं और पाकिस्तान के बड़े मुमताज़ कॉलम नवीस भी हैं। उन्होंने इलेक्शंस के बाद ये बात की थी, जब ये फ़ैसला हुआ कि नवाज शरीफ जो हैं वो साइड पर बैठेंगे, नवाज शरीफ एक किंग मेकर का रोल प्ले करेंगे, शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान होंगे, मरीम नवाज़ साहिबा वज़ीर आला पंजाब होंगी। तो इरफान सदीकी साहब ने टॉक शो में आकर इस बात का जिक्र किया था कि ये पहले से तयशुदा था कि नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म नहीं होंगे, शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर-ए-आज़म डिलीवर करेंगे, मरीम नवाज़ साहिबा वज़ीर आला पंजाब होंगी। और नवाज शरीफ जो हैं उन्होंने खुद फैसला किया था कि वो खुद जो है वो आराम करेंगे, वो पीछे बैठकर मामलात को देखेंगे, मामलात को पीछे बैठकर खुद गौर व फिक्र के साथ देखेंगे और किंग मेकर का रोल प्ले करेंगे। उन्होंने ये बात की थी। लेकिन चूँकि मैंने एक बात पहले भी आपको बताई थी कि इलेक्शंस के फ़ौरन बाद कि नवाज शरीफ आज नहीं तो कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान होंगे, और मैंने आपको ये बात इसलिए बताई थी क्योंकि देखें सर, इस टाइम पार्टी के अंदर, मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर जो एक हलचल मची हुई है और जो उनके अंदर एक बात हो रही है और जो अमूमी तासुर है वो ये है कि इस ओहदे के ऊपर, वज़ारत उज़्मा के ओहदे के ऊपर अगर कोई बहुत अच्छा डिलीवर कर सकता है तो वो नवाज शरीफ है। क्योंकि नवाज शरीफ 3 बार इस मुल्क के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर रहे और दूसरा जो हमारे हमसाया ममालिक हैं उनका वो एक ट्रस्ट हैं, उनका एतमाद है। और हमसाया ममालिक को पता है कि नवाज शरीफ की हुकूमत करने का तरीक़ाकार मुख्तलिफ है, ख़ास करके जो हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी है उसके ऊपर उनकी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्रिप है। हमारी जो इकॉनमी है उसके ऊपर उनका एक बड़ा अच्छा जो है वो समझ लें कि वर्किंग प्लान है। तो नवाज शरीफ की हुकूमत में जो 2013 से 2017 तक उन्होंने हुकूमत की है उसमें बहुत खुशहाली भी थी, लोग खुश थे, लोगों को कोई जो है वो अज़ियतनाक महंगाई का सामना नहीं करना पड़ रहा था, कोई बुरे मौशी हालात नहीं थे। तो नवाज शरीफ के ऊपर बाहर की जो हमारे जो हमसाया ममालिक हैं, जो हमारे नेबर कंट्रीज़ हैं, उनका भी एक ट्रस्ट है। नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको इस हवाले से भी दबंग सियासतदान कहा जाता है कि वो एक पॉलिसी मेकर भी हैं, वो बतौर वज़ीर-ए-आज़म 3 बार डिलीवर भी कर चुके हैं। उनकी हुकूमत जो है उसको इस बात का भी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने एक बड़ा अच्छा खुशहाल दौर दिया, हर शख्स जो था उस दौर में खुशहाल था। उन्होंने जो 3.5 साल या 4.5 साल जो उन्होंने हुकूमत की थी 2013 से 17 तक, उसमें लोग खुशहाल थे। तो नवाज शरीफ साहब के ऊपर पार्टी का एक एतमाद है, एक ट्रस्ट है, और मुस्लिम लीग नवाज़ की अक्सरियत
ان کے جو اکثریتی اراکین اسمبلی ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم پاکستان بنے۔ یہ خود فیصلہ شہباز شریف صاحب کا بھی ہے، اور وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ نواز شریف بطور وزیر اعظم ڈیلیور کریں۔ وہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف ہی آگے آئیں۔ اور میں ایک بات شہباز شریف صاحب کے حوالے سے کہہ دوں کہ وہ اپنے بھائی پر اندھا اعتماد کرتے ہیں، وہ اپنے بھائی کو والد کا درجہ دیتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو نون لیگ میں فیصلہ سازی ہے، جو نون لیگ میں فیصلہ ہوگا، جس طرح بھی نون لیگ کی پالیسی ہوگی، جو نون لیگ کی اگلی حکمت عملی ہوگی، جس طرح نون لیگ اگلی حکمت عملی کو مرتب کرے گی، وہ سب اختیارات نواز شریف کے پاس ہیں۔ جو فیصلہ نواز شریف کا ہوگا وہ حرف آخر ہوگا۔ شہباز شریف کا اتنا ٹرسٹ ہے نواز شریف صاحب کے اوپر کہ اگر نواز شریف صاحب ان کو کہہ دیں کہ میں وزیر اعظم آج بننے جا رہا ہوں، تو نواز شریف کے ایک جو ہے نا آواز پر لبیک کہتے ہوئے شہباز شریف آج اسمبلی میں جا کر یہ اعلان کر دیں گے کہ جی میں بطور وزیر اعظم فارغ ہو رہا ہوں، اور نئے قائد ایوان کے لیے میں نواز شریف صاحب کو نامزد کر رہا ہوں، اور نواز شریف صاحب جو ہیں اس اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لیں، اور اس کے بعد وہ وزیر اعظم پاکستان بنے۔ تو میں تو شہباز شریف صاحب کو اتنا پرانا جانتا ہوں کہ جتنا شاید نون لیگ کے لوگ بھی نہیں جانتے۔ ابھی جو نون لیگ میں کچھ نئے لوگ آئے ہیں، میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا، تو وہ لوگ بھی شاید نہیں جانتے ہوں گے، لیکن میں خیر یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ سر یہ خبر حبیب اکرم صاحب نے دی ہے، جاوید لطیف صاحب کا انکشاف ہے اور حبیب اکرم صاحب کی خبر ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ یہ آنے والے دنوں میں اس کے اوپر مزید بات کروں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا، ایوان اقبال میں فلسطین کانفرنس تھی، اس سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز صاحبہ کے وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ کے شوہر کیپٹن صفدر، جو کچھ بھی نہیں دیکھتے، جب ان کے منہ میں کچھ بھی آتا تو وہ بول دیتے ہیں، جدھر ان کا دل کرتا ہے وہ جدھر دل کرتا ہے وہ دل کی بڑاس نکال دیتے ہیں۔ انہوں نے ایوان اقبال میں فلسطین کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس ملک کی فوج اور اس ملک کی پارلیمان نہ کشمیر آزاد کروانا چاہتی ہے، نہ کچھ اور کرنا چاہتی ہے۔ مطلب یہ بیان اب دیکھیں آپ نے، انہوں نے یہ دیکھیں کہ اس بیان کی ٹائمنگ دیکھیں کہ ایک ایسے وقت میں وہ یہ بیان دے رہے ہیں جب ان کی خود کی قومت ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس ملک کی فوج اور اس ملک کی پارلیمان نہ کشمیر آزاد کروانا چاہتی ہے، نہ کچھ اور کرنا چاہتی ہے۔ اب وہ یہ بیان کس کانٹیکس میں دے رہے ہیں، کس تناظر میں دے رہے ہیں، اس کے اوپر تو میں بات نہیں کر رہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب نے بعد میں سپیچ کی، پہلے کیپٹن صفدر صاحب کی باری تھی، انہوں نے جب اپنی سپیچ ختم کر لی اس کے بعد فضل الرحمان صاحب آئے ڈائس پر، انہوں نے آ کر خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیپٹن صفدر صاحب نے ہمارے پر تنقید کی ہے یا اپنے سسرال والوں پر تنقید کی ہے۔ ان کا اشارہ کیپٹن صفدر صاحب کی طرف تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے تنقید ہمارے پر کی ہے یا اپنے سسرال والوں پر کی ہے، کیونکہ حکومت ان کے سسرال کی ہے۔ فضل الرحمان صاحب نے کہا کیونکہ حکومت تو ان کے سسرال کی ہے۔ اب فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ بات ان کی جائے جن کی قومت ہے۔ اس کا مطلب فضل الرحمان صاحب ڈائریکٹلی کاؤنٹر اٹیک کر رہے ہیں پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، اور وہ ایک لحاظ سے اٹیک کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کیونکہ ان کو تحفظات ہیں، ان کو شدید تر تحفظات ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ الیکشنز میں ہوا، جس طرح ہمارے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا، جس طرح ہمارے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا، بقول فضل الرحمان صاحب کے، جو وہ یہ باتیں عام جگہوں پر بھی کرتی ہیں، عام پبلک پلیسز پر بھی کرتی ہیں، اور انہوں نے اس دن پارلیمنٹ میں جو خطاب کیا اس میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ جی یہ جو حکومت ہے یہ کسی اور کے بازو پر آئی ہے یا کسی اور کے کندھے استعمال کر کے آئی ہے، اس طرح کی وہ خیر انہوں نے باتیں کی ہیں۔ تو فضل الرحمان صاحب نے طنز کیا اور طنز کے نشتر برسائے کیپٹن صفدر صاحب کے اوپر کہ بھائی حکومت تو آپ کی ہے، حکومت آپ کی ہے، مطلب کہ حکومت آپ کو لانے والوں کی ہے، انہوں نے یہ کہا۔ اب فضل الرحمان صاحب الزام لگا رہے ہیں کیپٹن صفدر صاحب کے اوپر کہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی حکومت تو آپ کے سسرال کی ہے اور حکومت ان کی ہے جن کی قومت ہے، ان کی بات کی جائے جن کی قومت ہے۔ تو وہ تو فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں۔ فیصل واڈا صاحب نے ایک جگہ پر کہا تھا کہ میرا انوار الحق کاکڑ کا اور محسن نقوی کا ایک ہی قبیلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرا انوار الحق کاکڑ کا اور محسن نقوی کا ایک ہی قبیلہ ہے، اور وہ کون سا ہے میں زیادہ بات نہیں کروں گا، وہ سب کو پتہ ہے۔ محسن نقوی صاحب کے بارے میں عمومی طور پر یہ تاثر ہے کہ وہ کیسے آئے، کہانی ہے سر، سب کو پتہ ہے۔ پاکستان میں میری بات سنیں، دیکھیں پاکستان میں کوئی بھی جمہوری حکومت
پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے بغیر نہیں چل سکتی. پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کا وہ ہتھیار ہے جس کو اگر ہم فراموش کر دیں تو شاید پاکستان آگے ترقی نہیں کر سکتا. یہ بھی ایک حقیقت ہے. پاکستان میں جتنی منتخب حکومتیں آئیں, جتنی منتخب جمہوری حکومتیں آئیں, وہ سب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلتی ہیں, وہ سب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرتی ہیں, اور ہر جگہ پہ کسی نہ کسی جگہ پہ کسی نہ کسی مقام پر اسٹیبلشمنٹ کا کسی نہ کسی جگہ پر کوئی رول ہوتا ہے. اسٹیبلشمنٹ کے رول کو, اس فیکٹر کو ہم فراموش نہیں کر سکتے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی وہ طاقت ہے جس کو آج تک کوئی شکست نہیں دے سکا. پاکستان کی 77-76 سالہ سیاسی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, وہ اس چیز سے بھری پڑی ہے. پاکستان کی سیاسی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں, جنرل نالج کی, جرنلزم کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں, اس میں تاریخ کے جتنے بھی حوالات ہیں اس میں کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کا ذکر موجود ہے. تو اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی وہ طاقت ہے جس کو کوئی شکست نہیں دے سکا. نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم, زرداری صدر, نواز شریف وزیر اعظم, میرا خیال ہے فیصلہ ہو جائے گا, کیونکہ زرداری صاحب صدر ہیں, نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے, اتحادی حکومت ہے. زرداری صاحب کے پاس بھی آئینی عہدہ ہے, نواز شریف صاحب بھی آئینی عہدہ رکھ لیں گے, بات تو کوئی بھی نہیں ہے. شہباز شریف ہوں, نواز شریف ہوں, قبول تو کرنا ہے نا. لیکن بات یہ ہے کہ کیا نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کو قابل قبول ہوں گے؟ ایک سوال یہ ہے. میرے لحاظ سے جو میرا سیاسی تجزیہ وہ یہ ہے کہ بالکل ہوں گے. اب ہوں گے, اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب, کیونکہ ہمسایہ ممالک کا ایک پریشر بھی ہے, وہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف وزیر اعظم بنے, پھر دوسرا ٹرسٹ بھی ہے, پھر دوسرا ایک قیادت کا فقدان بھی ہے. تو اس حوالے سے ہمسایہ ممالک جو ہیں, جس طرح سعودیہ ہے, امریکہ ہے, یہ ہمارا روس ہے, اس طرح ہمارے کئی ایسے ممالک ہیں جن کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات بھی ہیں. ہمارا ایران کے ساتھ بڑے اچھے اسٹریٹجک ریلیشنز ہیں. تو سوری, میں روس کی بات کر رہا تھا, ایران کی میں بات کرنی تھی, ایران ہے. تو اس طرح کے کئی ایسے ممالک ہیں جن کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے ہمسایہ ممالک کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں. تو نواز شریف صاحب ان حالات میں, ٹرکی بالخصوص ٹرکی, تو ان حالات میں نواز شریف قابل قبول ہوں گے, میں یہ سمجھتا ہوں. کیونکہ سر لو دو والا کام ہوا نا, اتحادی حکومت ہے, کولیشن گورنمنٹ ہے, نون لیگ کے پاس وفاق میں بھی میجورٹی ہے, تو مسئلہ کوئی نہیں ہے. نواز شریف قبول ہیں, وزیر اعظم بننا ہے. حبیب اکرم صاحب کی خبر ہے, ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں, استاد محترم ہیں, وہ جو خبر دیتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ خبر حقائق کے بغیر نہیں بریک کرتے. اس خبر میں 100% وزن ہے, اور یہ آپ کو کچھ دنوں تک یہ ڈیولپمنٹ ہوتی نظر آئے گی, 1 یا 2 مہینے تک شاید مائٹ بھی پاسبل, اس سے پہلے کوئی چھکا لگ جائے. کیونکہ میں نے بتایا تھا نواز شریف صاحب سائٹ پر بیٹھ جائیں گے لیکن چھکا لگانے سے گریز نہیں کریں گے. اب وقت آ گیا ہے, شاید نواز شریف صاحب وقت کا انتظار کر رہے تھے, پرفیکٹ ٹائمنگ کا انتظار کر رہے تھے, اور وہ مناسب وقت آ گیا ہے کہ نواز شریف صاحب وزارت عظمیٰ کے لیے تیار ہیں, مینٹلی طور پر پریپیئر ہیں. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.